फ्रेंड्स, मैं हूँ समीर अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीर अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। और एक मामला ख़वातीन के हवाले से उठा है और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। मेरे सोशल मीडिया एडमिन्स ने मुझ तक ये खबर बताई कि लोग जानना चाह रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या सोचती हैं। मुझे ज़ाती तौर पर भी जो लोग जानते हैं उन्होंने मुझे, फॉर एग्जांपल मैं एक ये मैसेज आपको बताना चाहूँगी, सुनवाना चाहूँगी, ज़रा सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सॉरी अब बात आपकी रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मुझे बहुत टाइम से पूछना था, मैं कब पूछ लूँ। आप जब भी कोई ग्रुप में मैसेज करती हैं या बताती हैं कुछ भी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सुनना। मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत मायने रखता है आपका कहना, समझाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप समझाती हैं, बताती हैं। जो इंसिडेंट ये जो हुआ अपना मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त को, मैंने देखा, सुना, लेकिन आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप क्या कहना चाहती हैं एज ए वुमन, आप क्या कहेंगी? क्योंकि हमारा सपोर्ट स्माइल वाला ग्रुप है और उसमें सब लेडीज़ हैं, तो आई होप कि आपकी आवाज़ सब सुनना चाहेंगे। आप सबको गाइड भी करती हैं, समझाती भी हैं, एक रोल मॉडल है हम सबके लिए, मेल स्पेशली है। तो अगर सबको नहीं ग्रुप में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि ये क्या हुआ है, क्या ओपिनियन है आपका इस बारे में? अच्छा, अब जो है इस बारे में मैं अपनी राय दूँगी। ज़रूर थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई मामला इग्नोर कर रही थी। मैं वुमेन एंड चिल्ड्रन एम्बेसडर हूँ सबमूदा में और लाइफ टाइम एम्बेसडर अभी बनाई गई हूँ, कल बनाई गई हूँ। और कुछ अमूर मैंने निपटाए थे उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक तौफ़ीक़ होती है आपके लिए कि आपको उस काबिल समझा जाता है कि आपको ख़वातीन के हवाले से एक अहमियत दी जाती है। और आप समूदा इंटरनेशनल, आप जाके नेट पे चेक कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड वुमेन एक पीस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं वुमेन एम्बेसडर हूँ, अब लाइफ टाइम बना दी गई हूँ उसके लिए। तो जनाब, क्योंकि मैं उर्दू दुनिया से कनेक्टेड हूँ, उर्दू से कनेक्टेड हूँ, तो उर्दू कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उस हवाले से उर्दू ख़वातीन जो हैं वही मेरा एक यूँ समझ लें कि मेरा टारगेट है। टारगेट नहीं बोलूँगी, गलत लफ्ज़ है, क्योंकि एक लाइव वीडियो कर रही हूँ। वो मेरा समझ लें एरिया है, एरिया ऑफ वर्क है। इसके अलावा मैंने जो है वो उर्दू और इंग्लिश जर्नलिज्म में अपना हिस्सा दिया है। 14 साल तो एक बड़ा दौर होता है, जो मैं बड़े मुसलसल तरीके से, जब आप जर्नलिस्ट होते हो तो आपसे लोग इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तवक्का रखते हैं कि ये हमारी मदद करेंगी। तो और ये जर्नलिस्टों को ये तौफीक होती है क्योंकि उनकी नेटवर्किंग होती है, काम ऐसा है, तो इस वजह से हम लोग कर पाते हैं। तो एनीवे, कम टू द पॉइंट, ये मसला जो है इसमें मैं ये सोचती हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग इसमें हो रही है, उससे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी, आयशा के मामले में किसी ने कहा कि इसने बस यासिर शामी और इकरारुल हसन साहब को ही क्यों इंटरव्यू दिया। डेफिनेटली उनको इसलिए दिया होगा क्योंकि वो उन पे भरोसा करती है, और यूट्यूबर्स जिनको उसने इंटरव्यू नहीं दिया वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने उसके खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ये गलत बात है। तो विक्टिम ब्लेमिंग का सिलसिला शुरू हुआ यूट्यूबर से, सिर्फ इसलिए कि आयशा ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया। ये गलत बात है। अच्छा, और दूसरी बात कि सबसे पहले तो ये कि अच्छी बात है कि पाबंदी लगा दी गई है टिकटॉकर्स पे, लेकिन कवरेज की पाबंदी ना लगाएं। टिकटॉक एक बहुत अच्छा जरिया है मार्केटिंग का। हमारे सऊदी अरेबिया में यही पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं, और जो सऊदी टिकटॉकर्स और दूसरी नेशनलिटीज़ के टिकटॉकर्स भी यहाँ पर हैं, वो बड़ा अच्छा मुस्तनद काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि टिकटॉक से ही आप गलत वो करेंगे, आप माशरे की तरबियत करें। किस किस्म की वीडियोज़ टिकटॉकर्स बनाते हैं वो आप देखें। और जिस तरह की आयशा की वीडियोज़ है, शी इज़ एन एक्ट्रेस, तो इट्स फाइन, वो अपनी एक्टिंग फॉर्म में होती है। और रेनबो उसका कोई वो मुंह बोला भाई है, उसका महरम तो नहीं है, तो जब वो एक्टिंग में होती है तो वो उसके साथ एक्टिंग कर सकती है। अब आप ये कहेंगे कि उसकी वो दूसरी वीडियोज़ जो हैं वो सामने आई हैं जिसमें वो भाई बहन वाली वीडियोज़ नहीं होती हैं, तो वो वीडियोज़ किसने नशर की हैं? रेनबो ने की हैं, क्योंकि वो तो रेनबो ने बनाई है, तो रेनबो को पकड़ना ज़रूरी है, शामिल तफ्तीश करें। और इसमें आयशा जो है वो विक्टिम ही है।
عائشہ کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے صرف میٹ اینڈ گریٹ کے لیے بلایا. میٹ اینڈ گریٹ کے لیے بلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ پاکستان میں ایسا کوئی لا ہے کہ آپ کوئی میٹ اینڈ گریٹ کر رہے ہیں تو کسی ادارے سے رابطہ کریں, کیونکہ سعودی عربیہ میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایونٹ کر رہے ہیں, کوئی کراؤڈ یا اجتماع کر رہے ہیں, تو آپ ایک ادارے کو سے آگاہ کرتے ہیں. پھر وہ ادارہ کرتا کیا ہے کہ انفارمڈ ہوتے ہی ایک پرمیشن دیتا ہے. اس پرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ پولیس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ایونٹ ہے, اس جگہ پہ ہے. تو پولیس کی نفری آلریڈی آ جاتی ہے, اور وہ سعودی عربیہ میں امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے صرف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کراؤڈ جمع ہوتا ہے اور وہ سیکیورٹی دیتے ہیں, دیٹس اٹ. وہ کچھ کہتے نہیں ہے کسی کو, پرمیشن ہے آپ کے پاس, کیونکہ ان کو بھیجا گیا ہے اس مستند ادارے سے کہ بھائی جاؤ, ادھر اجتماع اکٹھا ہو رہا ہے تو تم جا کے امن و امان وہاں پر دیکھو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. چاہیں تو اگر آپ میٹ اینڈ گریٹ کرنا چاہیں تو آپ فیس ادا کر سکتے ہیں. اس سے جو نفری پولیس کی وہاں تعینات ہوگی اس کو وہ فیس ادا کر دی جائے گی, ان کی بھی تھوڑی, کیونکہ بعض دفعہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ زیادہ نہیں ہے, تو وہ اگر ان سے اس طرح کے کام لیے جا رہے ہیں, آپ فیس ادا کریں, میٹ اینڈ گریٹ کریں. عائشہ نے بھی کچھ ایسا ڈیفینیٹلی سوچا نہیں تھا کہ میں آؤں گی صرف ایک سیلفی ہوگی. اس نے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے کام کیا ہے, اب آپ لوگ اس کی انٹرٹینمنٹ کو پسند کر رہے ہیں, تو وہ اس کی سیٹسفیکشن چاہتی تھی کہ میرے ساتھ مجھے ایک اچھا فیل کرایا جائے گا, لوگ میری ویڈیوز کی تعریف کریں گے, دیٹس اٹ. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے آؤ مجھے ریپ کرو, استغفر اللہ, کو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا. تو اس کو اتنا غلط وے میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ جب اس کو سیکیورٹی اداروں نے اندر کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی. جبکہ پہلے سے اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے, تو گارڈ کو مارا بھی تھا پکڑ کے, لوگوں نے وہاں پہ دعویٰ بولا تھا کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے. وہ کون اتنے سارے لوگ تھے؟ اس سے لگتا ہے کہ کچھ خاص طور پر اس موقع پر کوئی سازش ہوئی ہے کہ بھائی اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے کہ یہ امن و امان خراب کیا جائے, ایو ٹیزنگ کی جائے, خواتین کو ہراساں کیا جائے, پاکستان کو بدنام کیا جائے. یہ بہت سیریس بات ہے. تو اس چیز کو دیکھیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے لوگ اتنے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں کہ وہ اس طرح سے کریں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے, بازار جاؤ چٹکیاں لوگ آپ کو کاٹتے ہیں, اس طرح سے. سعودی عربیہ میں ایسے نہیں ہوتا. میرے ساتھ ایک دفعہ حرم میں, استغفر اللہ, حرم کے باہر کسی نے مجھے چٹکی کاٹی تھی, اور وہ ساؤتھ ایشین تھا. میں اس وقت قومیت کا نام لینا نہیں چاہ رہی, کسی ملک کے لوگ, پھر وہ ملک کے لوگ کہیں گے ہمیں بول رہے ہیں, پھر ساری ملک کو اس طرح سے, عوام ایسی تو نہیں ہوتی ہے. تو ساؤتھ ایشین کا ملک کا کوئی انسان تھا, اس نے چٹکی کاٹی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر میں نے اس کو تو سیدھا سیدھا خروج لگتا ہے. یہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور فوراً جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈینائڈ, اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ. جو انصاف ہے, جو عدل ہے, وہ فوراً ملنا چاہیے, جلدی جلدی. ایسا نہیں ہے کہ آپ تاخیر کا شکار کر رہے ہیں. ہاں جلدی میں یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے آپ کسی مظلوم کو سزا دے دیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لیکن غفلت تاخیر کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب تاخیر ہو جاتی کسی مسئلے پہ, اب یہ اچھا ہے کہ ایک چیز اس بارے میں کہی جا رہی ہے, لوگ اب ڈریں گے اس واقعے سے. ایک پازیٹیو چیز تو اب یہ لیں کہ پازیٹیو یہ ہوا ہے کہ اس معاملے پہ اب لوگ اس کو سیریس لیں گے کہ آپ ایسا کرو گے تو ایسا مسئلہ ہو جائے گا. جو اس معاملے میں پکڑا جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کے ادارے اس کو چھوڑیں گے نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس کو عبرت کا نشان بنایا تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ یہ حرکت کریں. اور عائشہ تو پھر وکٹم ہے ہی, یہ سب کو متفق ہے اس بات پر. اس کے ساتھ غلط ہوا ہے, اس کو انصاف ہونا بہت ضروری ہے, اس کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو اس کی ماضی کی جھوٹی اور سچی ویڈیوز نکال کے اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے, یہ نہ کریں, یہ بہت غلط ہے. اس سے آپ اپنے معاشرے کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں. آپ دنیا والوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ ایسے ہیں, آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, آپ مظلوم کی الٹا ذلیل کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ ہاں, جو رینبو ہے, اگر کچھ ویڈیوز اس کے توسط سے باہر لیک ہوئی ہیں جو کہ اس نے بنائی تھی, کیوں بنائی تھی اس نے ویڈیوز؟ یہ ویڈیوز جو لوگ بناتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ بلیک میلرز ہوتے ہیں. تو کیا رینبو نے بلیک میل کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بنائی تھی؟ کیوں بنائی تھی؟ لیک کس نے کی؟ جب اس نے اپنے موبائل سے بنائی تھی تو اس کے موبائل سے باہر آئیں, تو پھر وہ ذمہ دار ہے. جس نے بنائی ہے, اس کے بعد اس کے موبائل سے باہر آئیں, ایک تو بنائی کیوں, اور پھر جب باہر آئی ہیں تو وہ ذمہ دار ہے. تو اس کو پکڑنا چاہیے, اس کو اس بات پہ سزا ملنی چاہیے, رینبو کو. ٹھیک ہے. اور عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں, میں صرف یہ کہوں گی. اب آپ لوگ مجھے یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ میں فیمنسٹ ہوں, فوراً سے مجھے سمودہ کی وومن ایمبیسیڈر ہونے کے ناطے یہ دبا لگا دیا کہ یہ تو فیمنسٹ ہے. میں فیمنسٹ نہیں ہوں. اگر میں فیمنسٹ ہوتی تو میں ہانیہ خان کے خلاف بات نہ کرتی. ہانیہ خان ایک عورت تھی, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی, وہ غلط نکلی تو پھر میں نے اس کی مدد کرنا چھوڑ دی اور اس کو ایکسپوز کیا. تو میں کہاں سے فیمنسٹ ہو گئی؟ ٹھیک ہے, میں صرف سچ بات کرتی ہوں. عورت بھی غلط ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے.
تو جناب پولیس کو اس بات پر ہم اسٹرکٹ ایکشن لینے کے لیے کہا جائے، پولیس پر بھی اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے، اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا، معطل کیا گیا بہت سارے پولیس والوں کو، جو کہ بالکل ٹھیک جو ہے وہ معطل کیا گیا. عائشہ یہ کہتی ہے رینبو ایک غریب فیملی کا ہے اور میں اس کی مدد کرتی ہوں، اس کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہوں تو اس کو پیسے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو رینبو جو ہے اگر اس نے کچھ اس طرح سے غلط حرکت کی ہے تو عائشہ تم دیکھ لو کہ یہ جو رینبو صاحب ہیں یہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں بھی کہ نہیں ہے، یہ کیا حرکت کی جو ویڈیوز انہوں نے لیک کی ہیں. اور پھر میں کہوں گی ان پرانی ویڈیو لیکس کے حوالے سے لے کر عائشہ کو ذلیل نہ کریں. سعودی عربیہ میں تو ایسا نہیں ہوتا، اگر عورت کی غلطی بھی ہے تو بھی اس کا نام ایکسپوز نہیں کیا جاتا، اس کو غلط نہیں کہا جاتا. اس معاملے میں تو وہ وکٹم ہے نا، تو اس معاملے کا اس کے ماضی کی کسی ویڈیو سے کیا تعلق ہے، جھوٹی ہو یا سچی ہو، کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس بات کو لے کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. پھر کسی نے کہا کہ وقار زکا نے اس کو پیسے آفر کیے ہیں تو اس نے پیسے نہیں لیے، پیسے لینے سے انکار کر دیا. تو وقار زکا صاحب آپ خود بھی کئی دفعہ پائے گئے ہیں عورتوں سے بدتمیزی کرنے کے لیے، خود آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے آپ کے والد صاحب سے زکا الدین صاحب سے آپ کی شکایت کی تھی. آپ کے والد صاحب بہت اچھے انسان ہیں، تو ہو سکتا ہے بقول آپ کے والد صاحب کے کہ آپ درست ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ وہ درست ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے بھی معذرت کرنی بنتی ہے جو آپ نے حرکت کی تھی. اچھا، اب یہ بولا جا رہا ہے کہ لڑکی نے غلط ایڈریس بتایا، تو اس نے اس لیے بتایا ہوگا غلط ایڈریس کہ گھر والے انوالو نہ ہوں، گھر والے کوآپریٹو نہیں ہوتے عموماً لڑکیوں کے، اس لیے کیا گیا. تو اس کو اس کی غلطی نہیں کہا جائے کہ اس نے غلط ایڈریس کیوں بتایا، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا. بہت ساری بیکار کی باتیں کر کے عائشہ پہ تنقید کی جا رہی ہے، اس کی برائیاں نکالی جا رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کو انوالو ہونا پڑا، اور وکٹم بلیمنگ کرنے والے سوشل میڈیا کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ویوز اور مارکیٹنگ کے لیے جو ہے ٹک ٹاک بنانا، یوٹیوب ویڈیوز بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر عائشہ بناتی ہے، اور کوئی کسی نے تو یہ کہہ کے تنقید کی کہ اس کا تو کوئی یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے. ارے ہے یا نہیں ہے، یہ معاملے کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے. یہاں پر آپ سعودی عربیہ میں دیکھیں یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا کے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ لوگ فین فالوئنگ پر، یہ جو فین فالوئنگ آئی مین اس پہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس پہ آپ لوگ چلے جاتے ہیں، اس پہ نہ جائیے. آپ پروفائل دیکھیں کہ بندے نے ایسا کیا کیا جو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ اپنے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کیونکہ آپ لوگ اندر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، حسد کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے رول ماڈلز غلط ہیں. کسی نے 2 اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو انٹرٹین کیا کر دیا، آپ ہو گئے اس کے شہدائی. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے فالوور ہیں. اب فالوور میں آپ کو بتاؤں کیسے ملتے ہیں، میری ایڈ ایجنسی ہے، ہم اپنے کلائنٹس کو یہ دیتے ہیں. بڑے آسان ہے فالوور لینا، میں کل کو لاکھوں لے سکتی ہوں، 2 منٹ میں لے سکتی ہوں اپنے لیے. میں نہیں لیتی ہوں کیونکہ بیکار چیز ہے، کیا پیسے ضائع کرنا ان چیزوں میں. لیکن ہاں ہمارے جو مارکیٹنگ پرپس پہ ہمارے کلائنٹس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کمنٹس بھی لے سکتے ہیں، فالوورز بھی لے سکتے ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ زبردستی کسی کو اچانک سے آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کبھی اس کو کلک کیا ہی نہیں. وہ ہوتی ہے سوشل میڈیا زبردستی کی فالو شپ کروانا. کمنٹس بھی جعلی ہوتے ہیں، سب کچھ جعلی ہوتے ہیں. تو دیکھ کر فالو کریں کس کو فالو کر رہے ہیں، تاکہ اپنے معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا کر سکیں. اسی لیے سوسائڈ کر رہے ہیں لوگ، ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی. لوگوں میں صبر نہیں ہے، لوگوں میں جرت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے رول ماڈلز ہی نہیں ہیں. اب جو رول ماڈلز بننے کے لائق تھے، جنہوں نے زندگی میں کوئی محنت کی، اس کو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ وہ پرانا زمانہ تھا. آج کے زمانے میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جن کی ایک پروفائل ہے، آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ جانتے کس کو ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی خواتین کو جو کہ بغیر اریاں لباس میں، بغیر کپڑوں کے آ جاتی ہیں، ایسے ہی آ جاتی ہیں، اور آپ کو وہ پسند آ جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کے کپڑے اترے ہیں. اس کے بعد جب وہ آپ کو پبلک میں نظر آتی ہیں تو پھر آپ ان کے کپڑوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ کیسا دوغلا رویہ آپ کا، ایسے نہ کریں. اور کپڑوں سے آپ لوگ ایکسائٹیڈ کیوں جاتے ہیں اتنا؟ ہمارے یہاں تو سعودی عربیہ میں جینس پہننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ایک عام سے کپڑے ہیں، اس کو فیشن کا حصہ. آپ لوگوں میں شلوار قمیض کو ایک مہذب ڈریس سمجھا جاتا ہے. تو عائشہ نے تو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی گرین کلر کی، یوم آزادی کے موقع پر کفن پہنی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ بھی ریپ ہوا، اس بیچاری کا کیا قصور تھا. یہ سب باتیں ہو چکی ہیں مختلف یوٹیوب کے اس میں. بات یہ ہے کہ کپڑوں سے ایکسائٹیڈ ہونے والا اگر کوئی معاشرہ ہے، ایک طبقہ ہے، سارے لوگ نہیں ہیں پاکستان میں، ایسے اچھے بھی لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی، تھوڑی سی علاج، دماغی علاج ہونا ضروری ہے کہ کپڑوں سے کیا انسان کے دل میں کھلبلی مچ جاتی ہے. کپڑوں کا کھلبلی مچنے سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے. اس کھلبلی کو ٹریٹ کروائیں، علاج کروائیں، ٹھیک ہے. یہ غلط رویہ ہے. اور کپڑوں سے انسان کو آپ لوگ ججمنٹ کرنا، اس کو جج کرنا چھوڑ دیں.
کپڑوں سے یہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا کریکٹر اچھا ہے یا نہیں ہے. اور ہمیں تو کسی کے کپڑے دیکھ کے کھلبلی نہیں ہوتی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور میں ایسے بہت سارے مردوں کو بھی جانتی ہوں جن کو کسی کے کپڑے دیکھ کے کھلبلی نہیں ہوتی, وہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے انسان کو رشتے کا, سامنے والے انسان کا ایک احترام ہوتا ہے, ہر ایک کو ہر نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ ایک ہی چیز آپ کے ذہن میں کیا گھسی ہوئی ہے یہ چیزیں صحیح کریں اپنے دماغ میں. آپ کو اپنے علاج کی خود ضرورت ہے اور اپنا علاج آپ خود کر سکتے ہیں. نارمل کریں خود کو, تبھی آپ پازیٹیو سوچ سکیں گے. آپ کے مائنڈ کی کریٹیوٹی کیسے, آپ کی مائنڈ میں کریٹیوٹی آ سکے گی جب آپ اپنے ذہن سے یہ اس طرح کی منتشر سوچیں, بیکار کی سوچیں نکالیں گے. اپنے ذہن کو پراگندہ کرنے سے پرہیز کریں. اپنے ذہن کو اس طرح سے گندی چیزوں سے مروب کرنا جو ہے اس کا علاج کرنا سوچیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اس طرح کی سوچ کی حامل ہوں, وہی میری بات سمجھ سکتا ہے جو پازیٹیو سوچ کا حامل ہے. پازیٹیو سوچ کا مطلب کیا ہے, وہی ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. اچھا جناب, اب ہم بیک ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں کہ میٹ اینڈ گریٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عائشہ اجازت دے رہی تھی کہ آؤ میرا ریپ کرو. ڈیفینیٹلی اس نے ایسا نہیں سوچا گا. اس کو آپ لوگ بلیم کر رہے ہیں کہ اس نے میٹ اینڈ گریٹ کی کیوں. تو کوئی ایسا قانون ہے کہ پہلے سے اطلاع دی جائے کسی ادارے کو, تو قانون بنائیے تاکہ میٹ اینڈ گریٹ کرنے سے پہلے اطلاع دی جائے. سعودی عربیہ کی طرح جیسا کہ ہوتا ہے, یہ سستی فیم کا معاملہ مجھے نہیں لگتا عائشہ نے اس حد تک نہیں سوچا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اور وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عائشہ کو نہیں جانتے تھے, ان میں سے صرف 6-7 لوگ ہی اس کی وہاں پر آئے تھے اور جو اس کو جانتے تھے یا نہیں بھی جانتے تھے. باقی لوگ بلا وجہ بس دوسروں کو دیکھ کر ہی, کیونکہ اس کے جو اپنے لوگ تھے انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جو کہ اس کی ٹیم کا حصہ تھے, جو اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے. یعنی وہ ایسا ایکٹ کر رہے تھے, کیونکہ میں میڈیا کی ہوں, میں یہ سب چیزیں سمجھتی ہوں, وہ ایسا ایکٹ کر رہے تھے کہ کوئی ٹک ٹاکر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر یا کوئی سوشل میڈیا سیلیبریٹی وہ یہاں پر ہے, تو باقی لوگوں نے بھی آ کے ان کی دیکھا دیکھی وہ کرنا شروع کر دیا. ایک بیکار کی جو ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے نا وہ قائم کی گئی. اس سے تب بدتمیزی ہو جائے گی. یہ نہیں سوچا تھا کسی نے کہ معاملے باہر نکل جائیں گے. اور جیسا کہ ایک دن پہلے سے تھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم آیا ہی عورتوں کو تاک لگائے وہ بیٹھا تھا ایک دن پہلے سے کہ عورتیں آئیں گی تو ہم یہاں پر ان کو ہراساں کریں گے, کیونکہ یہ ایک سازش ہے. تو اس سازش کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے. اچھا کیا جو اس طرح کے اہلکاروں کو معطل کیا گیا پولیس کے, جنہوں نے جو ہے اس موقع پر صحیح سے جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس معاملے میں. تو اس موقع پہ سیکیورٹی کو ڈبل کر دینا چاہیے تھا, ٹرپل کر دینا چاہیے تھا. سیکیورٹی گارڈز کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تو اپنا الزام ہٹائیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں نہ آئیں, آپ کے ساتھ بدتمیزی ہو سکتی ہے. تو سیکیورٹی گارڈز نے کوئی بھی رسک لینے سے منع کر دیا تھا. اگر ایسا ہوا ہے وہ تفتیش میں سب معلوم ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر عائشہ اس کے باوجود بھی آگے بڑھی تو اس کو اتنا اعتماد تھا اپنے ملک کے لوگوں پر کہ میرے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی نہیں ہوگی. وہ اعتماد بیچاری کو ٹوٹ گیا, افسوس کی بات ہے. تو عائشہ ایک وکٹم ہے, آپ اس کو الزام مت دیجیے, ٹھیک ہے. اور سیکیورٹی اداروں پر اعتماد بحال ہونا بہت ضروری ہے. یہ اعتماد سے ہم نکلتی ہیں سعودی عربیہ میں 3 بجے بھی رات میں, یہاں پر تو شادیاں ہی کھانا ہی 3 بجے ملتا ہے شادیوں کا. 1 بجے تو دلہن آتی ہے یہاں پر, پھر صبح فجر سے پہلے فجر کے ٹائم پر ہی سب عورتیں جاتی ہیں, پھر فجر کی نماز پڑھتی ہیں, منہ وو دھوتی ہیں, میک اپ ویک اپ ہوتا ہے بڑا زیادہ, اس کے بعد نماز پڑھتی ہیں, پھر سو جاتی ہیں. یہاں کی شادیاں تو ایسی ہوتی ہیں جناب. تو کارنش پہ جو سی سائڈ ایریا ہے, مجال ہے کہ کچھ ہو جائے, عورتیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا تھا یہ سعودی عورتیں تو گاڑیاں چلائیں گی تو یہ پرابلم ہو جائے گی, وہ پرابلم کچھ بھی نہیں ہوا. نہ کوئی عورت پاگل ہو کے باہر نکلی گاڑیاں لے کے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اکا دکا جو ویڈیوز آتی ہیں وہ اکا دکا ہی ہیں. میجورٹی خواتین ماشاء اللہ سب کچھ, کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ نہیں ہوا. بلکہ شروع میں تو یہ ہوا میرے ساتھ, کیونکہ میں ویسے ڈرائیونگ کرنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں بزی ہوتی ہوں, میرے ای میلز ہوتے ہیں میں اپنے موبائل میں. لیکن میں نے جب گاڑی لے کے میں نکلی تو سائڈوں پہ یہاں وہاں گاڑی نہیں ہے. تو میرے پی آر مینیجر تھے جب دفعہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہاں پر کتنا خواتین کا احترام ہے کہ پیچھے ہو گئے, نہ ادھر گاڑی ہے نہ ادھر گاڑی ہے. ہم رکے ہوئے تھے سگنل پہ, تو انہوں نے میرے پی آر مینیجر نے کھڑکی کھول کے بولا باہر نکلو, باہر آ جاؤ کوئی بات نہیں. تو کہنے لگے نہیں عورت ڈرائیو کر رہی ہوں. بیچارے مجھے ڈرے ہوئے تھے کہ خیر نہ میری ڈرائیونگ سے, عورت کی ڈرائیونگ سے ڈر کر ہی نہیں, ویسے یہاں پر خواتین کا بہت احترام ہے. سیکیورٹی ہمیں فیل ہوتی ہے, بس یہ سیکیورٹی آپ بھی فیل کروائیے وہاں پہ خواتین کو. ان کو اسی طرح سے آپ کروا سکتے ہیں کہ اعتماد بحال کرنا. اس واقعے کو میں پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھوں تو اب اعتماد بحال ہوگا, کیونکہ سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اور اس طرح کا ایکشن لینا جاری رکھیں, روک نہ دیں. کوئی ایسا واقعہ اب منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے جس کا حل نہ نکلا ہو.
اس واقعے پہ سخت سے سخت سزا دی جائے. وکٹم بلیمنگ سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. کسی بھی طریقے سے کسی کے معاملے کی, ہر ایک نے اپنے پاس میں کچھ نہ کچھ غلطی کی ہوگی, اس پاس کی غلطی کو لے کے وکٹم کو ذلیل کرنا یہ بہت غلط طریقہ ہے. اور یوں اس طرح کی باتیں اڑانا کہ عائشہ کو جیل بھیج دیا گیا ہے, یہ اس قسم کی توہمات کا شکار کروایا جا رہا ہے, یا اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وکٹم پہ, یہ نہ لگائے جائیں. ہاں, رینبو کو ضرور شامل تفتیش کرنا چاہیے. رینبو کا تھوڑا سا کردار مجھے مشکوک لگتا ہے, وہ ویڈیوز جو ریلیز ہوئی ہیں اس کے سلسلے میں خاص طور پر. عائشہ کو چاہیے کہ وہ شکایت کرے, رعایت نہ برتے. میرا سوال ہے بطور عورت, رینبو یہ ویڈیو اگر تم نے بنائی بھی تھی عائشہ کی, وہ تمہیں بھائی کہتی ہے, اور اس ویڈیو کو ایسے لیا جا رہا ہے کہ وہ بھائی بہن ایسی ویڈیو نہیں بناتے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی, مجھے بھی لگا کہ بھائی بہن کا رشتہ اس طرح کی ویڈیو نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بھائی بہن نامحرم ہوتے ہوئے بھی وہ بھائی بہن کی طرح ہی. I don't know, I cannot say anything about it. But Rainbow, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ویڈیو تمہارے موبائل سے نکل کے ایسے کیسے نکلی, تم نے بنائی کیوں؟ یہ چیز دیکھنا چاہیے. تو اور عائشہ کیا احترام کریں, میں صرف اتنا کہوں گی. اور پاکستان کے ادارے ڈیفینیٹلی چھوڑیں گے نہیں, معاملے کا وہ ضرور خیال کریں گے. اور رینبو نے سنا ہے پولیس کو ہاتھ جوڑ کے بلایا تھا, ایسا سنا گیا, سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ رینبو اس کو پروٹیکٹ تو کر رہا ہے, جب وہ جس حساب سے اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی بڑا نیگیٹو لیا گیا ہے, تو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, اس کو نیگیٹو مت لیں. بیکار کی چیزوں کو ایشو نہ بنائیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, آپ صرف اس بات پر توجہ مرکوز رکھیں کہ اس واقعے پہ آپ لوگ صرف 3 4 5 مجرموں کو ہی سزا دے دیں, بس کافی ہے. پورے 400 لوگ کہہ رہے 400 کا صیغہ آیا, 400 کا نمبر آیا کیسے؟ جب رپورٹ لکھوائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کہا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ 400 ہوں گے, تو اس کو بھی نیگیٹو نہ لیا جائے. بیکار فالتو کی باتوں کو نیگیٹو لیا جا رہا ہے. یوٹیوبر صرف اس بات کے لیے ایشو بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو انٹرویو کیوں نہیں دیا عائشہ نے. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. تو ٹھیک ہے, میں اب ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے, تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں, وکٹم بلیمنگ نہ کریں. یہ ویڈیو میں بنا ہی اس لیے رہی ہوں. اور ریمبو مجھے پسند نہیں آیا, ریمبو تم مجھے پسند نہیں آئے, تمہاری حرکتیں غلط ہیں. عائشہ آپ ذرا محتاط رہیں, ٹھیک ہے؟ اور پھر ملوں گی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین مع السلامہ, بائے بائے.